24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन तीसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 14 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है ईद उल अज़हा। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई के साथ पढ़ सकें। 1 से 50 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। मतन से मुताल्लिक सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें। इख्तिराई हिजों वाले या बेमानी अल्फाज पढ़ सकें। मोहतरम टीचर, इख्तिराई हिजों से मुराद ये है कि किसी और लफ्ज़ के जो हरूफ तहज्जी हैं उनसे ही कोई और लफ्ज़ बना दिया जाए। मतन में शामिल नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। कहानी सुनकर वही कहानी ख़ास निकात समेत दोबारा सुना सकें। मानी के लिहाज से मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज को समझकर लिख सकें और किसी भी मंजर की तस्वीर पर कम अज़ कम 10 जुमले दुरुस्त इमला के साथ तहरीर कर सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्जे ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम यह हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्जे ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। त्यौहार किसे कहते हैं? मोहतरम टीचर, बच्चों को वैसे तो त्योहारों के नाम तो आते हैं कुछ के, मगर लफ्ज़ त्यौहार काफ़ी बच्चों के लिए शायद नया हो। तो जब आप पूछेंगे कि त्यौहार किसे कहते हैं, तो इसके जवाब में ऐन मुमकिन है कि बच्चे खामोशी इख्तियार करें। तो आप उन्हें बताइएगा कि त्यौहार क्या होता है। कोई ऐसी तकरीब, कोई ऐसा दिन जो आप बड़े ज़ौक़ और शौक़ से मनाएं, उस तकरीब को, उन मशागिल को, उन सरगर्मियों को त्यौहार कहते हैं। मजहबी त्यौहार से क्या मुराद है, ये भी बच्चों को आप अपनी तरफ से मजहबी त्यौहार का मतलब बताते हुए फिर आप बताएंगे कि मजहबी त्यौहार से क्या मुराद है। मुसलमानों के 2 सबसे बड़े मजहबी त्यौहार कौन से हैं? ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मानी क्या है? अब यहाँ यकीनन बच्चे शायद आपको न बता सकें कि ईद उल फित्र के मानी क्या हैं और ईद उल अज़हा के मानी क्या हैं। तो जब आप उनको बताएं इन दोनों ईदैन के मानी, तो फिर पहले आप उनको लफ्ज़ ईद के मानी बताएं, और ईद का मतलब है खुशी, और उसके बाद आप उनको फित्र और अज़हा इन दोनों अल्फाज के मानी बताएंगे। फित्र वो सदका है जो हम ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले हम गुरबा को देते हैं, और अज़हा कुर्बानी के मानों में। कुर्बानी की ईद के कौन कौन से नाम हैं, ये भी उन्हें साथ साथ बताने होंगे। जैसे आपके सामने लिखे हुए ये नाम नज़र आ रहे हैं: ईद कुर्बान, ईद अज़हा, ईद उल अज़हा और बकर ईद। यहाँ बकर के मानी
گائے بیل کے ہیں، مطلب ہوا کہ ان کی چونکہ ہم قربانی دیتے ہیں تو بقر عید قربانی کی عید بھی ہے، یہ باقاعدہ لغت میں موجود ہے۔ بکرا عید اور بکرا کے معنی گائے کے ہیں، بکرا، بکرا نہیں بکرا۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ابا جان ہم سب بچوں کو لے کر چھت پر چڑھ گئے، مغرب کی طرف منہ کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اور ہم سب بچوں کو بھی چاند ڈھونڈنے کا کہا۔ مطلع صاف تھا لیکن چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابا جان نے کہا کہ یکم کا چاند بہت باریک ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے۔ ان کی بات کے دوران اچانک امی جان نے بلند آواز سے کہا، مبارک ہو، عید کا چاند نظر آ گیا۔ سب نے کہا، سب نے کہاں کہاں کی رٹ لگائی تو امی جان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ بغور دیکھنے پر سب کو چاند نظر آ گیا اور خوشی سے نہال بچوں نے خوب شور مچایا۔ امی اور ابا جان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے، سائرن بجنے لگے اور مسجدوں میں چاند نظر آنے کا اعلان ہونے لگا۔ نیچے صحن میں آ کر ہم سب نے دادا جان اور دادی جان کو یکم ذی الحج کی مبارک دی۔ دادا جان نے ابا سے کہا کہ مویشی منڈی جا کر اگلے 2 دن کے اندر ہی 2 بکرے خرید لاؤ۔ چند دن بچے بھی بکروں کو چارہ ڈال کر اور گھما پھرا کر خوش ہو جائیں گے۔ ننھی ندا نے پوچھا کہ یہ کیسی عید ہے، ہم نے تو روزے رکھے ہی نہیں۔ دادا جان ہنسنے لگے اور کہا کہ سب بچے میرے پاس بیٹھ جائیں، آج میں اس عید کے بارے میں بتاؤں گا۔ بچے بڑے شوق سے دادا جان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ دادا جان بولے، پیارے بچوں، ہم سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر جو رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ ہم 10 ذو الحج کو مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی انہیں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ 3 دن تک یہی خواب دیکھا۔ آخر 10 ذو الحج کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رائے پوچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان آپ اللہ کا حکم پورا کریں، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبح آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے سے باہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار پھسلانے کی کوشش کی تو آپ علیہ السلام نے ہر دفعہ اسے کنکریاں ماری۔ منا کے مقام پر اپنے پیارے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری پھیرنی چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مینڈھا لے کر پہنچے اور کہا کہ اسے ذبح کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اور فرما برداری اتنی پسند آئی کہ قیامت تک 10 ذوالحج کے دن تمام صاحب حیثیت مسلمانوں کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر دادا جان نے یہ بھی بتایا کہ قربانی مینڈھے کے علاوہ بکرے، گائے، بیل اور اونٹ کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ 3 دن تک منائی جاتی ہے۔ بچوں نے دادا جان کی باتیں بڑے شوق اور سکون سے سنی۔ ابا جان اگلے ہی دن 2 موٹے تازے اور صحت مند بکرے لے آئے۔ ان کے رنگ سفید تھے، گلے میں رنگین موتیوں والے پٹے تھے جن کے ساتھ رسیاں بندھی تھیں۔ بچے روزانہ صبح جلدی اٹھ جاتے، ان کو چارہ اور پانی ڈالتے، شام کو محلے کے بچوں کے ساتھ ان کو سیر کروانے لے جاتے۔ ابا جان نے کسائی کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ عید والے دن لوگ صبح اٹھ گئے تھے، نہا دھو کر جلدی تیار ہوئے اور ابا جان کے ساتھ جامع مسجد پہنچ گئے۔ عید کی نماز کے بعد سب کو بغل گیر ہو کر عید کی مبارکباد دی۔ گھر آ کر ناشتہ کیا، اتنے میں کسائی آ گیا۔ کسائی بہت ماہر تھا، بکرے ذبح کر کے گوشت بنایا۔ بکروں کی کھالیں ابا جان نے ایک رفاہی ادارے کو عطیہ کر دی۔ دادی جان نے گوشت کے پیکٹ بنائے اور زیادہ تر گوشت غربا میں تقسیم کیا۔ رشتہ داروں اور ہمسایوں کو بھی بھیجا، کچھ گھر میں بھی رکھا۔ دوپہر کے کھانے میں امی جان نے کلیجی، پلاؤ اور گوشت کا شوربہ بنایا۔ اگلے دن ابا جان نے چچا جان اور پھوپھی جان کے گھر والوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ کوئلوں کی انگیٹھیوں پر تکے اور سیخ کباب بنائے گئے۔ بچوں نے خوب شور و غل مچایا اور دعوت کا لطف اٹھایا۔ عید کے 3 دن محلے کے گھروں سے کباب اور بریانی کی خوشبوئیں آتی رہیں۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائی، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائی۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ مغرب، یہ لفظ عام طور پر روانی میں اور گفتگو میں مغرب بول دیا جاتا ہے، رے کے نیچے زیر کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے، یہ چونکہ نماز کا بھی نام ہے، اس لیے بچوں کو آپ نے تلقین کرنی ہے کہ وہ اسے مغرب بولیں، مغرب نہیں۔ یکم، اسے یکم ہی بولا اور پڑھا جاتا ہے غلطی سے، تو اس کا درست تلفظ یکم ہے، یکم نہیں۔ نہال، اس میں بھی نون کے نیچے زیر کا خاص طور پر خیال رکھا جانا چاہیے۔ صحن، اس لفظ کے تلفظ میں عام طور پر 2 غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ایک تو سواد کے نیچے زیر پڑھ دی جاتی ہے، اور دوسرا ہے کے اوپر زبر کا استعمال کر دیا جاتا ہے۔ درست لفظ ہے صحن، یعنی سواد کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جزم۔ صحن، صحن بھی نہیں، صحن بھی نہیں، بلکہ صحن۔
عرض پڑھ دیا جاتا ہے بعض کا عرض کرنا. حکم، یہ لفظ پہلے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ شاید آ چکا ہے. یہ انہی 3 حرفی الفاظ میں شامل ہے جن میں درمیانے حرف پر جزم ہے اور اسے جزم کے طور پر ہی پڑھا جانا چاہیے. حکم نہیں، حکم غلط ہے، حکم. اسی طرح آگے صبر نہیں، صبر. حیثیت نہیں بول سکتے، حیثیت یعنی یہ پر شد کے ساتھ زبر ہے، حیثیت. سکون، اسے جلدی اور روانی میں سکون پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی سین. کچھ لوگ سین کے اوپر کچھ بھی نہیں استعمال کرتے کوئی اعراب، کچھ لوگ سین کے اوپر زبر استعمال کر جاتے ہیں. درست لفظ ہے سکون. رفاہی، رے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. غربا، اب اس کو غربا بھی نہیں پڑھنا، یعنی بے الف با کو لمبا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ با سے پہلے جو حرف ہے رے اس پر زبر ہے. غربا. ذبح، محترم ٹیچر ذرا غور سے سنیے گا میں اس کو بول کیسے رہا. اس کو غلط طور پر 2 طریقے سے پڑھ دیا جاتا ہے، یا تو ذبح یا ذبح. اب اس میں جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بے پر جزم ہے اور ہے پر بھی آپ فرض کر لیں کہ جزم ہے، چونکہ آخری حرف پر دیا کچھ نہیں جاتا. اس کو ادا کرنا، اس لفظ کو تھوڑا سا احتیاط مانگتا ہے. ذبح نہیں کہنا، ذبح نہیں کہنا. ذبح یہ بالکل صبح کی طرح ہے، اس کو ہم عام طور پر صبح بولتے ہیں، یعنی بے پر زبر کے ساتھ، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. تھوڑا سا باریکی ہے اس میں، تھوڑا سا احتیاط چاہیے. ذبح جیسے صبح. طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. مطلع، طلوع ہونے کی جگہ. اور محترم ٹیچر میں آپ کو یہاں بتا دوں، آپ کو معلوم ہوگا پہلے بھی، کہ کسی غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں. اور مطلع صرف وہ شعر ہوتا ہے جن کے دونوں مصروں کا قافیہ ملتا ہو، ورنہ عام طور پر دوسرا مصرع جو ہے اس کا قافیہ پہلے مصرے سے نہیں ملتا ہوتا، پہلا مصرع ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر پہلا شعر کسی غزل کا اس کے دونوں مصروں کا قافیہ ملتا ہو تو پھر اسے مطلع کہتے ہیں. اور مطلع اسی لیے کہتے ہیں چونکہ اس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، تو وہ پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ یوں سمجھیں کہ غزل طلوع ہو رہی ہے. یکم، پہلی، بلند، اونچی. رٹ لگانا، بار بار کہا یا بار بار کہنا. بغور، غور سے. یہاں فارسی ہے، یہ صرف جو ب ہے اس کے معنی ہیں ساتھ، تو بغور کے معنی ہو گئے غور کے ساتھ یا غور سے. نہال، خوش. مویشی، یہ جیسے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مواشی کی تقریب ہے. چوپائے، بنیادی طور پر لفظ مواشی ہی تھا، اس کو آہستہ آہستہ، تقریب کا مطلب ہے اس کو بدل دیا، بگاڑ دیا، مویشی بن گیا. اب مویشی کے معنی ہیں چوپائے، جو چارہ کھاتے ہیں، 4 ٹانگوں والے.
چارہ، چوپایوں کی سبز خوراک، جو گوشت نہیں کھاتے، سبزہ کھاتے، ارد گرد چاروں طرف ذبح، شرعی طور پر جانور کو حلال کرنا، کیونکہ اگر وہ شرعی طور پر حلال نہیں کیا گیا تو پھر وہ ذبح نہیں کہلائے گا۔ پھسلانا، ورغلانا، راضی کرنا، مطلب ایسی باتیں کرنا جو سننے والے کو پسند آئیں، تو آپ نے اس کو پھسلایا۔ پیشانی، ماتھا، مینڈھا، دمبا۔ جامع مسجد، بڑی مسجد جس میں نماز جمعہ ہوتی ہے، لیکن یہاں میں محترم ٹیچر بتا دوں کہ بعض اوقات لوگ جن کو نہیں معلوم کہ جامع اور جامعہ میں فرق کیا ہے، وہ جامع مسجد کو جامعہ مسجد پڑھتے یا لکھ جاتے ہیں۔ تو جامع کا مطلب ہے بڑا، اور جو غلطی سے جامع کی جگہ جامعہ لکھ دیتے ہیں، یعنی جیم الف میم عین ہے، اس لفظ جامعہ کا مطلب ہے درسگاہ، یونیورسٹی۔ بغل گیر ہونا، گلے لگنا، غربا، غریب کی جمع۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی جس کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان۔ صفحہ نمبر 87 پر یہ سرگرمی ہے اور اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلباء اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کر سکیں۔ ویسے تو محترم ٹیچر یہ تیسری جماعت ہے اور اس کے بچے واقف ہیں یقیناً کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں فرق کیا ہے اور اس کی ان دونوں کی مثالیں کون کون سی ہیں، لیکن پھر بھی آپ دو کام ضرور کریں۔ ایک تو یہ کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے لیے جو دو آسان الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا مطلب بچے جلدی سمجھ جاتے ہیں، وہ ہیں اسم خاص اور اسم عام۔ آپ اگر ان کو بتائیں گے کہ اسم معرفہ اسم خاص ہوتا ہے اور اسم نکرہ اسم عام ہوتا ہے، اور پھر جیسے کہ میں آپ سے کبھی کبھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے یہ دونوں گرامریں، یعنی انگلش گرامر اور اردو گرامر، وہ ساتھ ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو آپ جہاں ضرورت محسوس کریں اردو گرامر کی اصطلاحات کو آپ انگریزی گرامر کی اصطلاحات کے ساتھ آپ ضرور جوڑیں، ان کو ریلیٹ کریں ان کے ساتھ، تو ان کی سمجھ بہتر آ جائے گا۔ اب جیسے پراپر ناؤن اور کامن ناؤن وہ پڑھ چکے ہیں، تو آپ پھر اسم معرفہ کے ساتھ پراپر ناؤن بتائیں اور اسم نکرہ کے ساتھ آپ کامن ناؤن بتائیں کہ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی تفہیم آسان تر اور بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے تصویر پر جملے لکھنا، یہ صفحہ نمبر 89 پر ہے۔ اب اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ کسی منظر کی تصویر پر کم از کم 10 جملے درست املا کے ساتھ تحریر کر سکیں۔
جملے لکھوانے سے پہلے طلباء سے تصویر پر گفتگو کریں۔ اب دیکھیں یہ عید مل رہے ہیں لوگ، تو آپ جب اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور بچوں کے ساتھ اس تصویر کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو پھر جب جملے لکھنے کا وقت آئے گا تو بچوں کے لیے ذرا آسان ہو جائے گا کہ وہ جو گفتگو آپ نے ان کے ساتھ کی ہے اس میں سے کچھ نکات وہ اخذ کریں اور پھر جملے لکھیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔